बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद नवंबर 1901। आमीन की तकरीब। हज़रत अक़दस ने फरमाया, मैं ये भी देखता हूँ कि अल्लाह ताला के मुझ पर ला इंतहा फज़ल और इनाम हैं। उनकी तहदीस मुझ पर फ़र्ज़ है। बस मैं जब कोई काम करता हूँ तो मेरी गर्ज और नीयत अल्लाह ताला के जलाल का इजहार होती है। ऐसा ही इस आमीन की तकरीब पर भी हुआ है। ये लड़के चूँकि अल्लाह ताला का एक निशान हैं और हर एक उनमें से खुदा ताला की पेशगोइयों का जिंदा नमूना है, इसलिए मैं अल्लाह ताला के निशानों की कदर करनी फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान करीम की हक्कानियत और ख़ुद खुदा ताला की हस्ती के सबूत हैं। इस वक्त जब उन्होंने अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ लिया तो मुझे कहा गया, इस तकरीब पर मैं चंद दुआया शेर जिनमें अल्लाह ताला के फजल करम का शुक्रिया भी हो लिख दूँ। मैं जैसा कि अभी कहा है कि इस्लाह की फ़िक्र में रहता हूँ। मैंने इस तकरीब को बहुत ही मुबारक समझा और मैंने मुनासिब जाना कि इस तरह पर तब्लीग कर दूँ। बस ये मेरी नीयत और गर्ज थी। चनांचे जब मैंने उसको शुरू किया और यह मिसरा लिखा, हर एक नेकी की जड़ ये इत्तक़ा है, तो दूसरा मिसरा इल्हाम हुआ, अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है, जिससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला भी मेरे इस फेल से राजी हुआ है। कुरान शरीफ तक़वा ही की तालीम देता है और यही उसकी इल्लत गाई है। अगर इंसान तक़वा इख्तियार न करे तो उसकी नमाजें भी बेफ़ायदा और दोज़ख की कलीद हो सकती हैं। चुनांचे इसकी तरफ इशारा करके सादी कहता है, कली दर दोज़ख हस्त आन नमाज के दर चश्मे मर्दम गुजारी दराज। रियानास के लिए खा कोई काम भी किया जावे और उसमें कितनी नेकी हो, वो बिल्कुल बेसूद और उल्टा अज़ाब का मुजब होता है। इह्या उलूम में लिखा है कि हमारे ज़माने के फ़ुक़रा खुदा ताला के लिए इबादत करना ज़ाहिर करते हैं, मगर दरअसल वो खुदा के लिए नहीं करते बल्कि मखलूक के वास्ते करते हैं। उन्होंने अजीब अजीब हालात इन लोगों के लिखे हैं, वो बयान करते हैं। उनके लिबास के मुताबिक लिखा है कि अगर वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो ये समझते हैं कि इज़्ज़त में फ़र्क आएगा, और ये भी जानते हैं कि अगर मैले रखेंगे तो इज़्ज़त में फ़र्क आएगा। इसलिए उमरा में दाखिल होने के वास्ते ये तजवीज़ करते हैं कि आला दर्जे के कपड़े पहने, मगर उनको रंग लेते हैं। ऐसे ही अपनी इबादतों को ज़ाहिर करने के लिए अजीब अजीब राहें इख्तियार करते हैं। मसलन रोज़ा के ज़ाहिर करने के वास्ते वो किसी के यहाँ खाने के वक्त पर पहुँचते हैं और वो खाने के लिए इसरार करते हैं तो ये कहते हैं कि आप खाइए, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे कुछ उज़्र है। इस फ़िक्रे के ये माने होते हैं कि मुझे रोज़ा है। इस तरह पर हालात उनके लिखे हैं। बस दुनिया की खातिर और अपनी इज़्ज़त और शोहरत के लिए कोई काम करना खुदा ताला की रजामंदी का मुजिब नहीं हो सकता। इस ज़माने में भी दुनिया की ऐसी हालत हो रही है, हर एक चीज़ अपने इतदाल से गिर गई है। इबादात और सदाक़ात सब कुछ रियाकारी के वास्ते हो रहे हैं। आमाल सालिया की जगह चंद रसूम ने ले ली है। इसलिए रसूम के तोड़ने से यही गरज होती है कि कोई फेल या कौल काल अल्लाह और काल रसूल के खिलाफ अगर हो तो उसे तोड़ा जाए। जबकि हम मुसलमान कहलाते हैं और हमारे सब अक़वाल और अफ़ाल अल्लाह ताला के नीचे होने ज़रूरी हैं, फिर हम दुनिया की परवाह क्यों करें। जो फेल अल्लाह ताला की रज़ा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसको दूर कर दिया जावे और छोड़ा जावे। जो हदूद इलाही और वसाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक हों, उन पर अमल किया जावे कि इह्याए सुन्नत उसी का नाम है। और जो अमूर वसाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकाम के ख़िलाफ़ ना हो या अल्लाह ताला के आकाम के ख़िलाफ़ ना हो और ना उनमें रियाकारी मद्देनज़र हो, बल्कि बतौर इज़हार शुक्र और तहदीस बे नेमत हो, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं। हमारे उलमाए साबिक़ा तो यहाँ तक बाज़ औक़ात मुबालग़ा करते हैं कि मैंने सुना कि एक मौलवी ने रेल की सवारी के ख़िलाफ़ फतवा दिया और डाक खाना में ख़त डालना भी वो गुनाह बताता था। अब यहाँ तक जिन लोगों की हालात पहुँच जावें, उनके पागल होने या नीम पागल होने में क्या शक बाकी रहा। ये हमाकत है। देखना ये चाहिए कि फ़लाँ फ़ेल
اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق ہے یا خلاف ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کوئی بدعت تو نہیں، اور اس سے شرک تو لازم نہیں آتا۔ اگر ان امور میں سے کوئی بات نہ ہو اور فساد ایمان پیدا نہ ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ انما الاعمال بالنیات کا لحاظ رکھ لے۔ میں نے بعض مولویوں کی نسبت ایسا بھی سنا ہے کہ صرف و نحو وغیرہ علوم کے پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ علوم نہ تھے، پیچھے سے نکلے ہیں۔ اور ایسا ہی بعض نے توپ یا بندوق کے ساتھ لڑنا بھی گناہ قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی احمق ہونے میں شک کرنا بھی غلطی ہے۔ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ جیسی تیاری وہ کریں تم بھی ویسی تیاری کرو۔ یہ مسائل دراصل اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ غرض ہمارا یہ فعل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محض اس کے شکر گزاری کے اظہار کے لیے ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام ہوتا ہے اور جو لوگ حسن ظنی سے کام نہیں لیتے یا اسرار شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، بعض وقت ان کو ابتلا آ جاتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہانیاں سنا رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی نادان اور نااہل آپ کو دیکھے اور آپ کے اغراض کو مد نظر نہ رکھے تو اس نے ٹھوکری کھانی ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور دوسری بیوی نے آپ کے لیے شوربے کا پیالہ بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس پیالے کو گرا کر پھوڑ دیا۔ اب ایک ناواقف حضرت عائشہ کے اس فعل پر اعتراض کرنے کی ضرورت کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے افعال پر نظر نہیں کرتا۔ ایسے امور پیش آتے ہیں جو دوسرے علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ اعتراض سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، اسے چاہیے کہ حسن ظن سے کام لے اور چند روز تک صبر سے دیکھے، پھر خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت مہمان آئی اور ان دنوں میں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ چند بیویوں سے نماز ساقط ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں کیا آنا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ معذور تھیں اور عند اللہ ان پر کوئی مواخذہ نہ تھا، مگر اس نے بغیر دریافت کیے اور سوچے ایسا کہہ دیا۔ تزکیہ دل میں ہوتا ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں بنتا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اس قدر التزام نماز کا ہے کہ جب پہلا بشیر پیدا ہوا تھا اس کی شکل مبارک سے بہت ملتی تھی۔ وہ بیمار ہوا اور شدت سے اس کو بخار چڑھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت نازک ہو گئی۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ابھی نماز ہی پڑھتے تھے کہ بچہ فوت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شرح صدر کے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، البقرہ آیت 157۔ اسی وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا جب تک اس بچے کا بدلہ نہ دے لے۔ چنانچہ اس کے فوت ہونے کے قریباً 40 دن بعد محمود پیدا ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچے پیدا ہوئے۔ غرض ظنون فاصلہ والا انسان ناقص الخلقت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔ ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے ناآشنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ نماز میں تو ٹھونگے مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعا میں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لیے ہے اور جس کا مغزی دعا ہے اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ حرکت میں برکت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا، جب ذرا اٹھ کر پھرنے لگتے ہیں تو مضمون سوچ گیا۔ اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے۔ اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مقصد کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے۔ اسی طرح پر روزے میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسمیں رہ جاتی ہے۔ فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل پر خوش نہیں ہوتا اور اس کا عملی اظہار نہیں کرتا وہ مخلص نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے فضل پر سال بھر تک گاتا رہے تو وہ سال بھر ماتم کرنے والے سے اچھا ہے جو امور قال اللہ اور قال رسول کے خلاف ہوں، جو ان میں شرک یا ریا ہو اور ان میں اپنی شیخی دکھائی جاوے، وہ امور اسم میں داخل ہیں اور منع ہیں۔ دف کے ساتھ شادی کا اعلان کرنا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ آئندہ اگر جھگڑا ہو تو ایسا اعلان بطور گواہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نسبت اور ناطے پر شکر وغیرہ اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ وہ ناطہ پکا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔
لیکن اگر یہ خیال نہ ہو بلکہ اس سے مقصد صرف اپنی شہرت اور شیخی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوتے۔ اسی طرح میرے نزدیک باجے کی بھی علت ہے، اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں دیکھتے بشرطے کہ نیت میں خلل نہ ہو۔ نکاحوں میں بعض وقت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور وراثت کے مقدمات ہوتے ہیں، جب اعلان ہو گیا ہوتا ہے تو ایسے مقدمات میں انفصال سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح گمسم ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تو پھر وہ تعلقات بعض اوقات قانون ناجائز سمجھے جا کر اولاد محروم الارث قرار دے دی جاتی ہے۔ ایسے امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہیں، کیونکہ ان سے شرع کے قضایا فیصل ہوتے ہیں۔ یہ لڑکے جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، بعض وقت ان کے عقیقے پر ہم نے 2,000 آدمی کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری غرض اس سے یہی تھی کہ اس پیشگوئی کا جو ہارے کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی تھی بخوبی اعلان ہو جاوے۔ فرمایا بدظنی سے ہفتے اعمال ہو جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھوں گا۔ ایک بار وہ دریا پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان عورت ہے اور ایک مرد بھی اس کے ساتھ ہے اور دونوں بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں اس نے دعا کی کہ الہی میں اس شخص سے تو بہتر ہوں، کیونکہ اس نے حیا چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں کشتی آئی، 7 آدمی تھے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ شخص جس کو اس نے شرابی سمجھا تھا دریا میں کود پڑا اور 6 کو بچا لایا، اور ایک باقی رہا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ایسا گمان کیا تھا، اب ایک باقی ہے، اسے نکال لا۔ اس وقت اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے ٹھوکر لگی۔ آخر اس سے اصل معاملہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے خدا کا مامور ہوں، یہ عورت میری والدہ ہے، اور جس کو تو شراب کہتا ہے یہ دریا کا پانی ہے، اور یہاں میں خدا تعالیٰ کے بٹھائے سے بیٹھا ہوں۔ غرض حسن ظن بڑی عمدہ چیز ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام پر اس کا شکر کرنا کبھی ناجائز نہیں ہو سکتا جب تک محض اس کی رضا ہی مطلوب ہو اور دنیا کے شیخی اور نمود غرض نہ ہو۔